next question is, what should be our attitude towards our relatives who don't make hijrah from non-Muslim lands or countries? سوال ہے شیخ سے کہ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے ایسے رشتہ داروں کے ساتھ جو غیر مسلمان ریاستوں میں رہائش پذیر ہیں, یعنی وہاں پر ہی وہ رہتے ہیں اور مسلمان ممالک میں ہجرت نہیں کرتے. نعم شیخنا تفضل. Now, the first thing is that when you talk to your relatives, whether they live in a different country or whether they live next door to you, wherever they live, is that our da'wah is the da'wah of the anbiya, manhaj al-anbiya, of the prophets. So the first thing that we call them to is the tawheed of Allah. That's the first thing. The first thing that we don't call them to is hijrah. That is not our manhaj. Our manhaj is called to the rectification of the aqeedah, rectification of their deeds, leave major sins, practice the sunnah, act upon the sunnah, learn knowledge. This is the first thing that we advise them with. Of course, in the conversations that we have with them, we encourage them to live with the Muslims and to attend the duroos of Ahlul Sunnah, even if they are living in the lands of the kuffar. At least if they are living in, the US or the UK or wherever, encourage them to attend the duroos of the Salafiyun. And they should be known, inshallah. I don't have time right now in a short Q&A to mention all of those marakiz, but they are known, alhamdulillah. When you are encouraging them to come to the Muslim lands, then that is something that requires even a lot of sabr. Remember that your relatives have been indoctrinated in essence by the media in the West that always teaches them that the Muslim lands are backward, and the Muslim lands there's violence, and in the Muslim lands there's terrorism, and in the Muslim lands there's poverty. All of this is really to scare their own populations from traveling to the lands of the Muslims, including the non-Muslims. They don't want the non-Muslims coming here and spending their money here, or even learning the da'wah here, or even receiving knowledge of Tawheed, for example, if they travel to one of the Muslim lands. And of course the Muslim lands are many in number. So the issue is here that just like with everything else, we have to have sabr with them. Encourage them initially just to visit you. When they come and visit you, show them the nice places. Show them that even in your land that they are Salafis. In your land there is, atheism is almost unheard of. Not that it's non-existent, it exists everywhere. But it is almost unheard of. Those corruptions in terms of morality, such as all of this transgender, homosexuality, LGBT, these are concepts that are alien to the Muslim societies. Again, not to say that it doesn't exist, but it is almost unheard of. Whereas in the lands of the Muslims, this is the norm, and your children are being raised with this. So invite them to, for example, if you're Moroccan, invite your relatives to Morocco. If you're Egyptian, invite them to Egypt. If they are Algerian, invite them to Algeria. If you're from Saudi, invite them to Saudi. If you're Bahraini, invite them to Bahrain or Kuwait or Pakistan, and so on. All of this just to give them a taste of what it means and how it feels to live in a Muslim land. Because there is a draining of skills from the Muslim lands, because people live in those non-Muslim lands and they give them all of their energies, all of their skills, all of their, their intelligence and that which they have intellectually. So let us bring it back into the Muslim countries and build. I'm not saying, of course, and no relative should say to another relative, pack your bags and come and live here permanently without thinking. No, you have to think. Because alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has given us the means to prepare, to consider, make a few visits, make 4 visits, 5 visits, 6 visits, and your heart will become comfortable with the Muslims. I'm not saying just go and visit for 3 days or 4 days. Come and stay for a month. And when you go to those places where there are Salafis. Because it's hard, of course, in many Muslim countries, as in non-Muslim countries, if I was to go to the United States and go and live in a town somewhere in the, somewhere in the Arizona desert somewhere, and there's not a single Muslim, let alone Salafi, and then I come back and I say, there's no Salafis in America.
Of course, because I've chosen the wrong city or the wrong town. But of course, if I was to go to Philadelphia and go to Germantown Masjid al-Sunnah Nabawiyya, then I will see our brothers. I will see, Anwar Wright and Hassan al-Somali and the brothers, and my heart will feel attached. That it's not because it's America, it's because I have my brothers here in Philadelphia. And likewise in the UK with Birmingham or East London or Bradford or Manchester and so on. So the important thing is here that when we invite them, we say, right, get some tickets, come over, we'll show you around Pakistan, for example, like the brothers here in Islamabad, or the brothers in Lahore, or the brothers in Dadial. That in these places they are Salafi, small, but nevertheless Salafi communities that are welcoming, that will aid you in somewhere to stay, whether it be for a holiday or whether it be for even to buy property and live here. But you have to not, barakallahu feekum, when you're giving them the da'wah, you have to have sabr. Don't be harsh with them. Remind them, because anyone who's living in the West and they have children, they know what their children are going through in the schooling system. How they are being invited to atheism and godlessness. How they are being invited to perversions in morality and corruption in their moral standards and disrespect of this. People living in the West aren't blind to this. It's just that they're not seeing the alternative. So give them the alternative, and inshallah they will visit with, and in your mind is, let them come and visit, let me show them the best of this land. Because there are good and bad in every land, regardless. If you want whiskey and wine, and you want alcohol, you get it in the most pious of places. If you look for it, you can get into bad habits even in the best of lands. So the important point is here, barakallahu feekum, is to have sabr, invite them to Tawheed and the Sunnah and the Aqeedah and to good manners and to correct behavior, and in the process tell them to come and visit you. And then when they're here, show them the best of what your land possesses, barakallahu feekum. Now, جزاکم اللہ خیرن. تو ہمارے شیخ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ آپ جب اپنے جو رشتہ دار ہیں جب ان سے بات کریں تو سب سے پہلی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے آپ ان سے بات کریں کہ آپ ہجرت کریں, آپ کافر ممالک کو چھوڑیں, بلکہ آپ کی گفتگو جس چیز سے شروع ہونی چاہیے وہ جو انبیاء کا طریقہ تھا, جو انبیاء کا منہج تھا, اس طریقے سے آپ کی گفتگو آپ کے رشتہ داروں سے شروع ہونی چاہیے جو غیر مسلمان ممالک میں رہتے ہیں. اور انبیاء کا کیا منہج تھا, کس طرح انہوں نے اپنی قوموں کو بلایا؟ انہوں نے اپنی قوموں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا, توحید کی اہمیت سمجھائی, شرک کا سنگین انجام سمجھایا. تو سب سے پہلے آپ اپنے جو رشتہ دار ہیں جو غیر مسلمان ریاستوں میں رہتے ہیں, ممالک میں, ان سے آپ سب سے پہلے انبیاء کے منہج کے تحت توحید کے بارے میں اس کی اہمیت بتائیں, توحید کی جو عظمت ہے ان کے دل میں اجاگر کریں, صحیح جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں بتائیں, جو عبادات ہیں جو ضروری ہیں اور جو اخلاقیات ہیں اسلام نے جو سکھائی ہیں, اور جو اچھے اعمال کرنے کی ضرورت ہے اور برے اعمال سے دور رہنے کی ضرورت ہے, اس کے بارے میں آپ کی گفتگو کی ابتدا ان سے ہونی چاہیے, اور اکثر آپ کی گفتگو ان چیزوں پہ ہونی چاہیے. بے شک ہجرت کرنا غیر مسلمان ممالک سے ایک اہم چیز ہے, لیکن یہ ابتدائی نقطہ نہیں ہونا چاہیے. وہ گایا بگایا ان کے ساتھ ان کو انکریج کرنے کے لیے, ان کو ترغیب دینے کے لیے, ان میں رغبت پیدا کرنے کے لیے کہ وہ مسلمان ممالک کی طرف آ کر رہیں, تو ان سے اس بارے میں بات کی جائے کہ مسلمان ممالک کی طرف وہ لوٹیں, وہاں پر جو مسلمان ہیں وہ اپنے دین کو آسانی سے جو ہے پریکٹس کر سکتے ہیں, ان کے بچے اچھے ماحول میں رہ سکتے ہیں, اسلامی ماحول میں. اور اس سب کو کرتے ہوئے ان کے ساتھ صبر کا معاملہ برتنا چاہیے, نہ کہ جلد بازی کا, نہ ہی ان پر سختی کرنی چاہیے اس معاملے میں. کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اتنے عرصے سے
کچھ تو ابھی کوئی ایک پہلی نسل گئی ہوگی وہاں پر, کچھ تو دوسری نسلیں ہیں جو وہاں پر پیدا ہوئی ہیں ہمارے رشتہ داروں کی, یا تیسری نسلیں. تو ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جب ان معاشروں میں رہتے ہیں, وہاں کا جو میڈیا ہے, وہاں جو جس طرح وہ اسلامی جو ممالک ہیں, جس طرح ان کا تصور وہ ان کے ذہنوں میں قائم کرتے ہیں, ان کو برین واش کرتے ہیں کہ مسلمان جو ریاستیں ہیں, اسلامی جو ممالک ہیں, وہ بیکورڈ ہیں, دقیانوسی ہیں, وہاں پہ کوئی سہولیات نہیں ہیں, وہاں پہ زندگی بہت کٹھن مشکل ہے, وہاں پہ کوئی مواقع نہیں ہے, نوکریوں کے امن اور امان نہیں ہے, وہاں پر جو ہے بہت زیادہ کرپشن ہے. تو یہ ان ریاستوں نے, ان کے میڈیا نے یہ تصور مسلمان جو وہاں پر رہتے ہیں ان کے ذہنوں میں قائم کیا ہوا ہے. وہاں پر جی بم بلاسٹ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ, وہاں پہ بس قتل و غارت ہی ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ صرف کڈنیپنگ ہے, وہاں پہ صرف قتل ہے, یہ چیزیں ہیں. تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کی برین واشنگ بھی ایک حد تک ہو چکی ہے. کیوں وہ یہ کرتے ہیں؟ ان کو اس چیز سے روکنے کے لیے کہ یہ واپس مسلمان ممالک نہ جائیں, کہ ان کی جتنے بھی ہنر ہیں, ان کی جو سکلز ہیں, ان کا جو پیسہ ہے, ان کی جو انویسٹمنٹ ہے, ان کی جو انرجی ہے, طاقتیں ہیں, ان کی جو اولاد جو ان کی وارث ہیں, اور ان کے پاس جو پھر یہ ہنر آئیں گے اور یہ پیسے آئیں گے اور ان کی جو انرجی اور قوت آئے گی, وہ سب اپنے مفاد کے لیے وہاں پر رکھنا چاہتے ہیں. تو اسی لیے وہ وہاں کے مسلمانوں کو برین واش کرتے ہیں, یہ سب چیزیں بتا کر مسلمان معاشروں کے بارے میں, مسلمان ممالک کے بارے میں. اسی لیے ہمیں ان کے ساتھ صبر کا معاملہ برتنا چاہیے, ہمیں انہیں ترغیب دینی چاہیے, انہیں ابھارنا چاہیے کہ مثال کے طور پہ انہیں یہ نہ کہا جائے آپ ہجرت کریں, اس کی بجائے آپ انہیں کہیں آپ ہمیں وزٹ کریں. آپ اتنا عرصہ ہو گیا ہے, آپ کے امی ابو گئے تھے مثال کے طور پر, آپ وہیں پر پیدا ہوئے, نہیں آئے, آپ میرے کزن لگتے ہیں یا آپ میرے نواسے ہیں, آپ کیوں نہیں مجھے وزٹ کرنے آتے؟ آپ مہینے کے لیے آئیں بیوی بچوں کو لے کر, ہم یہاں پر آپ کو گھمائیں گے پھرائیں گے, ان کو اچھی جگہیں جو ہیں اپنے ملکوں میں وہ دکھائیں, جو اچھی چیزیں ہیں, جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ دکھائیں ان کو, کیونکہ انہوں نے نہیں دیکھی. تو جب وہ دیکھیں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ جو ان کو برین واش کیا جا رہا ہے وہ حقیقت نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی احساس ہوگا کہ جو ایتھیزم ہے, یعنی جو دہریت ہے, الحاد جو ہے, یعنی اللہ کی ذات سے انکار, رب کی ذات سے جو انکار ہے, وہ ان ممالک میں جڑیں پکڑ چکا ہے, منتشر ہے, عام ہے. عام جو لوگ ہیں وہ اگر وہ یہ نہیں کہتے کہ رب کی ذات نہیں, اگر وہ رب کی ذات کو ٹھکراتے نہیں, تو وہ شک ظاہر ضرور کرتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا رب کی ذات ہے کہ نہیں, کوئی بنانے والا ہے کہ نہیں. تو وہ جب یہاں پر آئیں گے ان کو بتائیں کہ اس طرح کی چیزیں مسلمان معاشروں میں عام نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل ہی مفقود ہے, نہیں ہے کچھ حد تک, اور وہ زور بھی آہستہ آہستہ پکڑ رہی ہیں, لیکن اس درجے کی نہیں جس طرح ان معاشروں میں ہے. اور جس طرح کی وہاں پر بدکاری عام ہے, فحاشی جس طرح سر عام ہے, وہ اسلامی معاشروں میں اس طرح نہیں ملتی. ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں, لیکن اس طرح نہیں ملتی. اور یہ جتنے بھی یہ جو کانسیپٹ ہیں لا دینیت کے, لا خدائیت کے, اور اس طرح کی جو فحاشی عام ہونے کے, یہ چیزیں مسلمان معاشرے میں ابھی بھی معیوب ہی سمجھی جاتی ہیں. ان کو عام عادات نہیں سمجھا جاتا, ان معاشروں میں انہیں عام عادات سمجھا جاتا ہے. اور جب وہ یہ آپ ان کو بلائیں گے اور یہاں پر آ کے وہ یہ چیزیں دیکھیں گے جو وہاں پر عام ہے یہاں پر عام نہیں ہے, تو انہیں یہ احساس ہوگا کہ ہمارے بچے کیسی چیزوں کے ساتھ ایکسپوز ہو رہے ہیں, کیسی چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں ہمارے بچوں پر. یہ کل کے دن بڑے ہوں گے تو یہ کیسے مسلمان رہیں گے. تو آپ کو انہیں مسلمان جو ممالک ہیں, آپ کسی بھی ملک میں سے ہوں, اگر آپ پاکستانی ہیں, آپ کے پاکستانی رشتہ دار ہیں, آپ انہیں پاکستان بلائیں. اگر کوئی مراکش کا ہے, موروکو کا ہے, تو اس کے کوئی رشتہ دار ان ممالک میں رہتے ہیں, وہ اسے اپنے ملک بلائے, کیونکہ سارے جو مسلمان ممالک ہیں ان میں خیر ہے بنسبت ان کافر ممالک کے, بہت خیر ہے. تو جب وہ آئیں گے اور وہ مسلمان جو معاشرے ہیں, ممالک ہیں, ان کی جو طرز ہے, طرز حیات ہے, جو طور طریقہ زندگی گزر بسر کرنے کا,
اس کو جب وہ چکھیں گے, جب انہیں وہ سمجھ آئے گی, تو پھر وہ مسلمان ممالک کی طرف خود مرغوب ہوں گے ہجرت کرنے کے, نہ کہ ان کو کھینچا جائے اس طرف. اور ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھایا جائے کہ آپ دیکھیں کہ جو مسلمان ان ممالک میں رہتے ہیں وہ دراصل اپنی ساری جو ہنر ہے, اپنے پیسے, اپنا وقت, اپنی جو نسلیں آنے والی ہیں اس کو غیر مسلمانوں کے ہاتھ سپرد کر رہے ہیں, بلکہ مسلمان ممالک اور معاشرے زیادہ مستحق ہیں کہ یہ لوگ یہاں پر ہجرت کریں تاکہ یہ ہنر مسلمان ممالک میں آئے, یہ اقتصاد, یہ انویسٹمنٹ مسلمان ممالک میں آئے. مسلمانوں کی جو تعداد ہے, جو پڑھے لکھے ہیں, جو ہنرمند ہیں, وہ بڑھے تاکہ مسلمان معاشرے ترقی کریں اور مضبوط ہوں. اور استاد محترم نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کسی کو بس تم ابھی ہی اپنا بوریا بسترا پیک کرو اور فوراً ہجرت کرو, یہ عقل مندی کا مظاہرہ نہیں, بلکہ آپ کو دیکھ کر, سوچ بھال کر آپ دیکھیں کہ اچھا میں ہجرت کا سوچ رہا ہوں, میرا جو ملک ہے جہاں سے میرے باپ و اجداد آئے تھے میں وہاں جاتا ہوں 2-3 دن کے لیے نہیں, 3 ہفتے کے لیے, مہینے کے لیے, 1.5 مہینے کے لیے, کہ آپ یہاں پر آ کے رہیں, آپ اس جگہ کو پرکھیں, آپ دیکھیں یہاں پہ بزنس کے کیا مواقع ہیں, یہاں پہ نوکریاں کس قسم کی ہیں, یہاں پہ رہائش کس قسم کی ہے. یہ چیزیں جب وہ دیکھیں گے اور جو آپ خود ان کے رشتہ دار ہیں جنہوں نے آپ کو بلایا, آپ ان کو یہ چیزیں بتائیں گے کہ یہاں پر رہنا اتنا مشکل نہیں, یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں جو ان ممالک میں نہیں ملتی, کوئی ایسی سہولیات نہیں جس کا ہمیں فقدان ہے اور انہیں ملتی ہیں. جب آپ ان میں یہ شعور پیدا کریں گے تو وہ خود اپنے آپ سے مرغوب ہوں گے, ان میں رغبت پیدا ہوگی کہ وہ مسلمان ممالک کی طرف ہجرت کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ استاد محترم نے کہا جو لوگ ہجرت کرنا چاہتے ہیں میں ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جس بھی مسلمان معاشرے میں جائیں, یہ نہیں کہ آپ کہیں بھی جا کر رہیں, بلکہ آپ ایسی جگہ پر جائیں مسلمان ملک میں جہاں پر اچھے سلفی اہل سنت صحیح العقیدہ لوگ ہوں, خواہ وہ کم تعداد میں ہی کیوں نہ ہو, لیکن آپ ان کے قریب جا کے ان کے درمیان رہنے کی کوشش کریں, کیونکہ وہ آپ کی مضبوطی بنیں گے اور آپ ان کی مضبوطی بنیں گے. یہ تو عقل مندی میں سے نہ ہوگا. شیخ محترم فرماتے ہیں کہ جس طرح میں مثال کے طور پہ کہوں کہ اچھا میں مثال کے طور پہ فرانس میں رہتا ہوں, یہاں پہ اسلام پہ بہت زیادہ تنگی ہے, بہت زیادہ مشکلات ہیں مسلمانوں کو, تو لہٰذا میں امریکہ شفٹ ہو جاتا ہوں اور وہاں پہ جا کے دور جا کے کسی کمیونٹی میں, کسی صحرا والی کمیونٹی کولوراڈو وغیرہ میں جا کے میں رہنے لگ جاتا ہوں, اور سال گزرتا ہے 6 مہینے, کہتا ہوں یہاں پہ تو کچھ ہے ہی نہیں, نہ نوکری ہے, نہ کوئی لوگ ہیں جن سے میں بات کر سکتا ہوں, اور مساجد تو ہیں ہی نہیں, میرے بچے جو ہیں وہ وہاں پہ زیادہ بہتر تھے. تو وہ اس کی غلط ڈیسیجن کا نتیجہ ہے. بلکہ اگر اس نے یوں ہی دیکھنا تھا کہ چلو میں مسلمان کسی ملک میں نہیں شفٹ ہو سکتا تو میں ایسے غیر مسلمان ملک میں ہجرت کروں جہاں پر سلفیوں کی, اہل سنت کی, اہل الحدیث کی کمیونٹیز ہیں, ان کی چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز ہیں, تو میں ان کے ساتھ جا کے رہوں کہ میرے بچوں کے پاس بھی یہ موقع ہو کہ وہ مسجد ہو, وہاں پر وہ مسجد میں جائیں, اپنی نمازیں ادا کریں, اپنا قرآن سیکھیں, اور جو ہم عقیدہ بچے ہیں ان کے ساتھ کھیلیں کودیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیں کہ وہ آئیں, ہمیں وزٹ کیا کریں, اور ہمیں انہیں کہنا چاہیے کہ آپ اپنا انتظام کر کے آئیں, باقی ہم یہاں پر آپ کو گھمائیں گے پھرائیں گے. ہم آپ کو جو اگر چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں ہم آپ کی مدد کریں گے, یا آپ کوئی بزنس کھولنا چاہتے ہیں, یا آپ کوئی نوکری ڈھونڈ رہے ہیں, تو ان کی جو بھی اس قسم کی جو مدد ہے, جو ہر انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے, ہم بھی اپنے بارے میں اگر سوچیں کہ ہمیں معاش کے لیے کسی دوسرے ملک جانا پڑتا ہے, تو ہم کہتے ہیں اس ملک میں کوئی جاننے والا ہو کہ وہ ہمیں بتائے کہ کس طرح کہاں پہ نوکریاں ملتی ہیں, کون سی جگہ مناسب ہے رہنے کی. تو اسی طرح جب وہ لوگ بھی, حالانکہ اصل ان کا انہی ممالک میں سے ہے, لیکن وہ یہاں پر پلے بڑے نہیں, جب وہ یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو ان میں خوف ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں گے, وہ چیز کس طرح ملے گی, مجھے تو وہاں کا کچھ نہیں پتا. تو جب انہیں یہ ہوگا کہ ان کی بیکنگ ہے, ان کو سپورٹ ہے, ان کے مددگار ہیں, تو یہ چیز ان کے لیے پھر آسان ہوگی. اور پھر وہی بات کی کہ ان کے ساتھ صبر کا معاملہ برتا جائے, ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے, اور ان کو جو اسلامی جو معاشرے ہیں اس کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ ابھار کے پیش کی جائیں, ان کو دکھائی جائیں.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم نہیں کہتے کہ مسلمان معاشرے میں غلط چیزیں نہیں، یہاں پر فحاشی نہیں، یہاں پر بھی ایک حد تک ہے، لیکن نسبتاً جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی بھی مقابلہ نہیں ان معاشروں میں جو بدکاری، جو ناخدائی اور لادینیت جو ان معاشروں میں ہے اور جو ان معاشروں میں پائی جاتی ہے، تو اس کا کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی مقابلہ نہیں. تو آپ وہ ان کے مددگار بن سکتے ہیں انہیں آلٹرنیٹیو دکھانے میں کہ یہ بھی ایک جگہ ہے، ہم بھی یہاں پر رہتے ہیں، ہم بھی معاش کماتے ہیں، ہم بھی بزنس کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی اسکولوں میں جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جو آپ کے پاس وہاں نہیں. تو یہ چیزیں ان کی رغبت کا سبب بنے گی کہ وہ ہجرت کریں. اور پھر آخر میں وہی فرمایا کہ سب سے لیکن اہم چیز یہ نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ ہماری روزمرہ کی گفتگو میں، سب سے اہم چیز ہونی چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، تو توحید ہے اس کی اصلاح کریں، اس کا علم حاصل کریں اور اپنے اخلاق کو صحیح کریں، مسلمانوں کے اخلاق کو اپنا کر ان معاشروں میں بھی رہیں اور جو نیکی کے کام ہے ان کی طرف مرغوب رہیں اور جو گناہ ہیں ان سے بچیں. نعم.